बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात के सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है अक़वामे मुत्तहिदा। अक़वामे मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस। दूसरी जंग अज़ीम के बाद क़यामे अमन के लिए और बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। इस सबक में हम इस इदारे के मकासद, उसूल व ज़वाबित की तश्कील और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का मुताला करेंगे। आइए सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा, इस सबक में हम सबसे पहले अक़वामे मुत्तहिदा का पस मंज़र समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील के मदारिज, अक़वामे मुत्तहिदा के मकासद, अक़वामे मुत्तहिदा के उसूल व ज़वाबित, अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील, अक़वामे मुत्तहिदा और तहफ़्फ़ुज़ अमन, और आखिर में अक़वामे मुत्तहिदा और भारत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल करने से पहले आइए अक़वामे मुत्तहिदा का पस मंज़र समझने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ चुके हैं 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में 2 आलमी जंगें हुईं जिनमें बेपनाह जानी व माली नुकसान हुआ। पहली जंग अज़ीम सन 1914 से सन 1918 के दरमियान हुई। दूसरी जंग अज़ीम सन 1939 से सन 1945 के दरमियान लड़ी गई। पहली जंग अज़ीम के दौरान इंसानी जानों और अमलाक का बड़ा नुकसान हुआ। जंग में शरीक मुमालिक को अजीम मुआशी नुकसानात से दोचार होना पड़ा। जंग में शामिल न होने वाले मुमालिक भी इससे मुतासिर हुए। फातेह और मफ्तूह दोनों मुल्कों की मईशत तबाह हो गई। तब मुमालिक ने महसूस किया कि दुनिया में अमन कायम रखने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। पहली जंग अज़ीम के बाद क़यामे अमन के लिए मजलिस अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशंस का क़याम अमल में आया, लेकिन ये तजुर्बा ज़्यादा कामयाब न हो सका। मजलिस अक़वाम जंगों को रोकने में नाकाम रही। दूसरी जंग अज़ीम पहली जंग अज़ीम से ज़्यादा मुहलिक साबित हुई। पहली जंग अज़ीम के मुकाबले दूसरी जंग अज़ीम वसीतर पैमाने पर लड़ी गई। इसके अलावा इस जंग में नई टेक्नोलॉजी का
استعمال کیا گیا۔ جنگ میں شامل ممالک پر دوبارہ معاشی تباہی کی آفت ٹوٹ پڑی۔ امریکہ نے ایٹم بم تیار کیے تھے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ نے 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو بالترتیب 2 جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جوہری بم گرائے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس خیال کو مزید تقویت حاصل ہوئی کہ تباہ کن اور ہولناک جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ساری دنیا میں امن و امان اور تحفظ کی فضا قائم ہونی چاہیے، اور اس کی ذمہ داری اجتماعی طور پر تمام ممالک پر عائد ہوتی ہے۔ اسی خیال کے تحت دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، اور اب ہم اقوام متحدہ کی تشکیل کے مدارج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 14 اگست سن 1941 کو برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور امریکہ کے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کے درمیان اٹلانٹک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے جنگ کے خاتمے کے بعد بین الاقوامی سطح پر تحفظ قائم کرنے کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور امریکہ کے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ دوسری جنگ عظیم کے دوران 14 اگست سن 1941 کو ان کے درمیان اٹلانٹک معاہدہ ہوا۔ سن 1944 اور سن 1945 میں ہونے والے متحدہ محاذ کے ممالک کے اجلاس میں مفصل بحث کی گئی اور بین الاقوامی ادارہ قائم کرنے کے معاہدے کا مسودہ تیار کیا گیا۔ 1945 عیسوی میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں 50 ممالک کے نمائندوں سے گفت و شنید کے بعد اقوام متحدہ کی تشکیل عمل میں آئی اور ایک منشور بنایا گیا۔ اس منشور پر ان ممالک کے دستخط لیے گئے۔ اور 24 اکتوبر سن 1945 کو بین الاقوامی ادارے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ مقتدر ممالک پر مشتمل تنظیم ہے۔ مقتدر کے معنی ہوتے ہیں اقتدار رکھنے والا، خود مختار، تو اقوام متحدہ ایسے ہی مقتدر ممالک پر مشتمل تنظیم ہے جو اپنے ملک کی ترقی کی خاطر مناسب فیصلے لینے کے لیے آزاد ہیں۔ تو 24 اکتوبر سن 1945 عیسوی کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس لیے 24 اکتوبر کا دن یوم اقوام متحدہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اب ہم اقوام متحدہ کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقوام متحدہ دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ ابتدا میں صرف
50 ممالک ہی اس تنظیم کے رکن تھے۔ آج یہ تعداد بڑھ کر 193 تک پہنچ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو اس طرح 50 ممالک سے بڑھ کر آج اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کی تعداد 193 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تمام رکن ممالک اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر یکجا ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے کچھ متعینہ مقاصد ہوتے ہیں۔ مختصراً، اقوام متحدہ ساری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اور اب ہم اقوام متحدہ کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے بین الاقوامی امن و سلامتی کو فروغ دینا۔ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے خطرناک نتائج ساری دنیا کو بھگتنے پڑے، لہٰذا دنیا میں امن و سلامتی کے لیے تحفظ کی فضا قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ لہٰذا بین الاقوامی امن و سلامتی کو فروغ دینا اقوام متحدہ کے مقاصد میں پہلا مقصد ہے۔ اقوام متحدہ کے مقاصد میں دوسرا مقصد ہے مختلف ملکوں کے مابین دوستانہ تعلقات کو بڑھاوا دینا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات ہوں گے تو ایک دوسرے سے تعاون میں مدد ملے گی اور اس طرح خوشحالی اور ترقی کے لیے کافی سازگار ماحول تیار ہوگا۔ اقوام متحدہ کے مقاصد میں تیسرا مقصد ہے بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے سلامتی کے فروغ کی کوشش کرنا۔ اول تو اقوام متحدہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم رہیں۔ اگر کسی وجہ سے دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان کوئی تنازع اٹھ کھڑا ہو تو اقوام متحدہ کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ ان مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے، کسی بھی موقع پر جنگ کی نوبت نہ آئے بلکہ سلامتی کو فروغ حاصل ہو۔ تو اقوام متحدہ کے مقاصد میں بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے سلامتی کے فروغ کی کوشش کرنا ایک اہم مقصد ہے۔ اقوام متحدہ کے مقاصد میں چوتھا مقصد ہے انسانی حقوق اور آزادی کے لیے کوشش کرنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ اپنے ممبر ممالک کی مدد سے غیر مستحکم ملکوں کو ملک کی ترقی میں مدد کرنا، انہیں آزادی دلانے کے لیے کوشش کرنا اور وہاں جمہوریت قائم کرنے میں تعاون دینا اقوام متحدہ کی کوششوں میں شامل ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی سطح پر معاشی تعاون کو فروغ دینا بھی اقوام متحدہ کے مقاصد میں شامل ہے۔ مقتدر ممالک کے خصوصی سیاسی اختیارات کا احترام کرنا، دوسرے ملک پر حملہ نہ کرنا، بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی تعمیل کرنا تمام رکن ممالک کے فرائض میں شامل ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے اصول اور ضوابط کی۔
اقوام متحدہ مقتدر ممالک کے ذریعے بنائی گئی دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ اسی وجہ سے یقیناً یہ تنظیم چند اصول و ضوابط پر بنی ہے جو حسب ذیل ہیں۔ اقوام متحدہ کے اصول اور ضوابط میں سب سے پہلے ہے تمام اراکین ممالک کو مساوی حیثیت حاصل ہوگی۔ جغرافیائی، معاشی اور فوجی طاقت کی بنیاد پر ممالک کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ تو اقوام متحدہ کا یہ پہلا اصول مساوات سے تعلق رکھتا ہے، جس کے تحت تمام ممبر ممالک کو مساوی حیثیت دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے اصول اور ضوابط میں دوسرا اصول ہے اس کے رکن ممالک پر لازمی ہے کہ وہ دیگر رکن ممالک کی آزادی اور جغرافیائی سرحدوں کا احترام کریں۔ اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک ہیں ان میں جغرافیائی، معاشی اور فوجی طاقت کی بنیاد پر کچھ ممالک دیگر ملکوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، بہتر ہیں، مگر ان پر لازم ہے کہ وہ دیگر رکن ممالک کی آزادی اور جغرافیائی سرحدوں کا احترام کریں۔ اقوام متحدہ کے اصول اور ضوابط میں تیسرا اصول ہے تمام رکن ممالک اپنے بین الاقوامی مسائل، آپسی تنازعات پرامن طریقے سے حل کریں۔ ابھی ہم نے دیکھا اقوام متحدہ کے مقاصد میں یہ مقصد شامل ہے کہ بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے سلامتی کے فروغ کی کوشش کرنا۔ تو اس کے اپنے ممبران کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بین الاقوامی مسائل، آپسی تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ ہم جان چکے ہیں اقوام متحدہ مقتدر ممالک پر مشتمل تنظیم ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ اس کا دفتر نیو یارک میں ہے۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عمارت اقوام متحدہ کا دفتر ہے جو نیو یارک میں ہے۔ انگریزی، فرینچ، عربی، روسی، اسپینی اور چینی زبانیں اقوام متحدہ کی منظور شدہ زبانیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے قیام کے پس منظر، تشکیل کے مدارج، اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول و ضوابط کو سمجھنے کے بعد آئیے اب ہم اقوام متحدہ کی تشکیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تشکیل۔ اقوام متحدہ کے منشور میں اس ادارے کے طریقہ کار اور تشکیل سے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے 6 خاص شعبے ہیں: اجلاس عام، سلامتی کونسل، معاشی و سماجی کونسل، بین الاقوامی عدالت، تولیتی کونسل اور دفتر معتمدی یعنی سیکریٹریٹ۔ ان کے متعلق ہم تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ ایک بار دہراتے ہیں، اقوام متحدہ کے 6 خاص شعبے ہیں: اجلاس عام، سلامتی کونسل، معاشی و سماجی کونسل، بین الاقوامی عدالت، تولیتی کونسل اور دفتر معتمدی سیکریٹریٹ۔ So there are 6 main organs of the United Nations: the Secretariat, General Assembly, Security Council, the International Court of Justice
also known as the Hague Economic and Social Council and Trusteeship Council. इन 6 शोबों के अलावा अक़वामे मुत्तहिदा के काम में मदद करने वाले कई ज़ैली इदारे हैं। उन्हें मख़सूस सरगर्मियों वाली तंजीमें कहा जाता है। मख़सूस शोबों में काम करने वाले ये इदारे दुनिया भर के ममालिक को उन शोबों में ताउन देते हैं। बैनुल अक़वामी मज़दूर तंजीम, तंजीम बराए अनाजो ज़राअत, आलमी तंजीम सेहत, आलमी बैंक, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड, अक़वामे मुत्तहिदा का मालियाती फ़ंड बराए अतफ़ाल, अक़वामे मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सक़ाफ़ती तंजीम। ये चंद अहम तंजीमें हैं जो अक़वामे मुत्तहिदा से मुंसलिक हैं। अक़वामे मुत्तहिदा से मुंसलिक शोबों के नाम दोहराते हैं ताकि ये ज़हन नशीन हो जाएं। बैनुल अक़वामी मज़दूर तंजीम ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम बराए अनाजो ज़राअत, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, आलमी तंजीम सेहत WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मौजूदा हालात में आपने इस तंजीम का नाम कई दफ़ा टेलीविज़न पर, अखबारों में सुना होगा। WHO की जानिब से मौजूदा हालात में सेहत के मुतालिक कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी तंजीम सेहत। आलमी बैंक WB द वर्ल्ड बैंक। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। अक़वामे मुत्तहिदा का मालियाती फ़ंड बराए अतफ़ाल यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड। इस तंजीम के मुतालिक अभी हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। और अक़वामे मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सक़ाफ़ती तंजीम यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके मुतालिक भी हम अभी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। यूनिसेफ से मुतालिक मुख्तसरन मालूमात हासिल कर लेते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा का मालियाती फ़ंड बराए इत्फ़ाल यानी यूनिसेफ अक़वामे मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है। बच्चों को ग़िज़ाइयत और तिब्बी सहूलियात पहुँचाने का काम यूनिसेफ करता है। भारत में बच्चों के तग़ज़ियाती मसाइल पर मुख्तलिफ कारगाहों यानी वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड यानी यूनिसेफ अक़वामे मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है। बच्चों को ग़िज़ाइयत और तिब्बी सहूलियात पहुँचाने का काम यूनिसेफ करता है। यूनिसेफ के ताउन से भारत में बच्चों के तग़ज़ियाती मसाइल पर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है। अक़वामे मुत्तहिदा का यूनेस्को नामी ज़ैली इदारा तालीम, साइंस और तहज़ीब व सक़ाफ़त के दरमियान मुआवनत के ज़रिए दुनिया में अमन व सलामती कायम करने के लिए कोशां रहा है।
اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یعنی یونیسکو تعلیم، سائنس اور تہذیب و ثقافت کے درمیان معاونت کے ذریعے دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہے۔ اقوام متحدہ سے منسلک چند اہم تنظیموں کا ہم نے تعارف حاصل کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ تنظیمیں ہیں جن کے ذریعے اقوام متحدہ دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اس سیشن میں اقوام متحدہ کی تشکیل میں ہم نے دیکھا اقوام متحدہ کے 6 خاص شعبے ہیں۔ ان شعبوں کے طریقہ کار اور ان کی ذمہ داریوں کے متعلق تفصیلی معلومات انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں حاصل کریں گے۔ ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ بھارت میں بچوں کے تغذیاتی مسائل پر مختلف کارگاہیں یعنی ورکشاپس منعقد کرنے والی بین الاقوامی تنظیم۔ آپشنز ہیں یونیسیف، یونیسکو، تولیتی کونسل یا ریڈ کراس۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کچھ دیر پہلے بھارت میں بچوں کے تغذیاتی مسائل پر مختلف کارگاہیں منعقد کرنے والی بین الاقوامی تنظیم یونیسیف ہے۔ تو یہاں صحیح جواب ہے یونیسیف۔ ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ اقوام متحدہ کے موجودہ رکن ممالک کی تعداد ہم نے آپ کو بتایا ہے، آپ جانتے ہیں۔ آپشنز ہیں 190، 193، 198 یا 199۔ اقوام متحدہ کے موجودہ رکن ممالک کی تعداد 193 ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے 193۔ دی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کیجیے۔ اقوام متحدہ کے قیام کو زمانی خط پر بالترتیب بتائیے۔ 1941، 1944 اور 1945۔ اقوام متحدہ کی تشکیل کے مدارج میں ہم نے اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے 1941۔ اس سال برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور امریکہ کے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کے درمیان اٹلانٹک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے جنگ کے خاتمے کے بعد بین الاقوامی سطح پر تحفظ قائم کرنے کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1944 متحدہ محاذ کے ممالک کے اجلاس میں مفصل بحث کی گئی اور بین الاقوامی ادارہ قائم کرنے کے معاہدے کا مسودہ تیار کیا گیا، اور فائنلی ان 1945 امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں 50 ممالک کے نمائندوں سے گفت و شنید کے بعد اقوام متحدہ کی تشکیل عمل میں آئی۔ دی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کیجیے۔ اقوام متحدہ سے متعلق
شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ اس میں اقوام متحدہ کا صدر دفتر اور اقوام متحدہ کی اہم ذیلی شاخیں اور ذیلی اداروں کے نام آپ کو لکھنے ہیں۔ اقوام متحدہ سے متعلق اس شجری خاکے کو مکمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا صدر دفتر نیو یارک میں ہے۔ اس کی اہم ذیلی شاخیں کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1 جنرل اسمبلی اجلاس عام، نمبر 2 سلامتی کونسل، نمبر 3 معاشی اور سماجی کونسل، نمبر 4 بین الاقوامی عدالت، نمبر 5 تولیتی کونسل اور نمبر 6 دفتر معتمدی یا سیکریٹریٹ۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کچھ اس طرح ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم ILO، تنظیم برائے اناج اور زراعت FAO، عالمی تنظیم صحت WHO، عالمی بینک WB، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF، اقوام متحدہ کا مالیاتی فنڈ برائے اطفال یونیسیف اور اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم۔ اقوام متحدہ سے متعلق اس شجری خاکے کو علیحدہ علیحدہ سلائیڈز پر دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں نام واضح طور پر دکھائی دیں۔ تو اہم ذیلی شاخیں ہیں اقوام متحدہ کی: جنرل اسمبلی اجلاس عام، سلامتی کونسل، معاشی اور سماجی کونسل، بین الاقوامی عدالت، تولیتی کونسل اور دفتر معتمدی یا سیکریٹریٹ۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کچھ اس طرح ہیں: بین الاقوامی مزدور تنظیم انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، تنظیم برائے اناج و زراعت فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، عالمی تنظیم صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی بینک ورلڈ بینک، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اقوام متحدہ کا مالیاتی فنڈ برائے اطفال یونیسیف، یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ اور اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو، یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل، سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشن۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اقوام متحدہ سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔